बड़े मंसूबे के बारे में जब पीपल्स पार्टी से पूछो कि भाई आपने बिना ये जाने हुए कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इसकी प्रोफाइल क्या है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी देख लिया था। जब देख लिया था तो फिर उसको पहले पेमेंट क्यों की? पहला पेमेंट ठेकेदार को नहीं दी, पहले ठेकेदार को जो पेमेंट हुई उससे आपका कमीशन आया। तो आप अगर पहले पेमेंट नहीं करेंगे, अप फ्रंट आपको कमीशन चाहिए ना। तो जब आप पहले पेमेंट करेंगे तो आपको अप फ्रंट वो मिलेगा। उसके बाद उसने क्या किया नहीं किया, जब कौन देखता है 40% वही बात हो गई। 38% ठेकेदार आपको कमीशन दे देगा 5 साल पुराने शेड्यूल रेट के ऊपर, तो मुझे बताइए वो बनाएगा क्या? कॉकरोच कहा बच्चों को, बच्चों ने उस पर एहतजाज किया। लोग कॉकरोचेस जो हैं वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, मगर वो जो उम्मीद है ना कि जिसके नतीजे में वो अपना हिस्सा डालें, वो उम्मीद नहीं रही है। 7 सूबे अगर सिंध में बनते हैं, कराची की पोजीशन क्या होगी और ये कराची के लिए कोई सोल्यूशन होगा? किसी मुल्क की, किसी कौम की जिंदगी में फौरी नताइज कभी नहीं आते। उनके लिए आज बीज बोना पड़ता है और वो 5, 7, 10, 15, 20 साल में फल देता है। ये कहा जा रहा है कि अगर इन तजवीज़ के ऊपर काम हुआ, जो तजवीज़ सामने आई हैं, तो उसमें 2-3 अहम पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि सियासी जारादारी है, ये टूट सकेगा इसका और अब नए चेहरे आएंगे। ज़ियाउल हक के ज़माने में कराची में MQM बनी, नए चेहरे सामने आए, सब कुछ हुआ। कराची के लोगों ने, क्योंकि मुल्क तितर बितर था, सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर या पाकिस्तान एक हमगीर सियासी तहरीक चल नहीं पाती थी, तो कराची के लोगों ने कराची पे इक्तफा किया। मैं तो अपने शहर के हवाले से बात, उसका हशर क्या हुआ, नए चेहरे आए थे ना। अस्सलामुअलैकुम, आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। कराची बड़ा शहर और बड़े मसाइल का शहर, और अब तो बड़े सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, सिर्फ कराची को देख कर के नहीं, पूरे मुल्क के लिए। लेकिन बड़ी तरमीम चाहिए होगी और बड़े पैमाने पर इत्तेफाक राय चाहिए होगा। आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं बात कर रही हूँ इंतज़ामी उमूर को तब्दील करने की जो कोशिशें की जा रही हैं और इस मद में जो काम किया जा रहा है। कुछ तजवीज़ सामने आई हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। कराची के इशूज़ दिल और दिमाग दोनों से जो डील करते रहे, आज हमने उनको दावत दी है, वो आए और वो हमें बताए कि क्या सॉल्यूशंस उनके पास थे और क्या सॉल्यूशंस जो पेश किए जा रहे हैं उनमें कुछ जान है, वज़न है तो कितना। हमको ज्वाइन कर चुके हैं फ़हीम उज़्ज़मा खान साहब, आप साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। और कराची इज़ इट लाइक दैट कि वो भी गुड है? कराची बहुत रेजिलिएंट, बहुत मतलब अपने आप को अपने लिए लड़ने वाला शहर है। तो वो लड़ाई जारी है, स्ट्रगल, लड़ाई नहीं कहना चाहिए, जद्दोजहद कहना चाहिए। कराची में लोग बहुत मुश्किल का शिकार हैं, मगर लौट पीट के किसी न किसी तरह से जद्दोजहद करते हैं ज़िंदा रहने की, और वो जद्दोजहद चल रही है। और इसी तरह कराची चल रहा है। और अब जो आप देखते हैं, कुछ तजवीज़ सामने आई हैं कि कुछ इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएँ, कुछ नए सूबे बनाए जाएँ। कराची के बड़े मसाइल को देखते हुए अगर हम इसी के ऊपर बात कर लें, उन तजवीज़ में से 7 सूबे अगर सिंध में बनते हैं, कराची की पोजीशन क्या होगी और ये कराची के लिए कोई सोल्यूशन होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर वो चीज़ हमारा एक आइन है, उसको आप कह लीजिए हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हमारी मिसाख। अगर आप चीज़ों को आइन, कानून, मिसाख के हवाले से करेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मुझे नहीं मालूम कि ये किसने तय किया कि पाकिस्तान में बहुत सारे सूबे बनने चाहिए। मैंने कोई डिबेट नहीं सुनी, कोई वो नहीं। मुझे तो एक आसमान से टूटा हुआ सितारा आया और उसने आके बम फोड़ दिया कि भाई कराची में, पाकिस्तान में सूबे होने चाहिए। ठीक है, आप अगर कभी गोश्त वाले की दुकान पे गए हों, वो कीमा की मशीन में गोश्त डालता है तो कीमा निकलता है। अगर वो चने डालेगा तो चने निकलेंगे। ये नहीं हो सकता
کہ وہ ڈالے چنے اور نیچے سے قیمہ نکلنا شروع ہو جائے. تو اصل بات ہے عوام الناس کی، لوگوں کے آپس کے جو ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے، جس پہ وہ بات کرتے ہیں، جس پہ وہ زندہ ہے. ہمارے آئین میں تمام چیزوں کے لیے طریقہ کار موجود ہے. نئے صوبے بنانے کا بھی طریقہ کار موجود ہے. صوبائی اسمبلی جو ہیں پروپوز کر سکتی ہیں کہ بھائی یہ صوبے جو ہیں یہ بہت بڑے ہو گئے، ان کو اب آپ چھوٹا کر دیجئے ایڈمنسٹریٹولی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ طریقہ کار پسند نہیں تو آپ آئین جو وفاقی آئین ہے اس کو 2/3 سے تبدیل کر دیجئے اور پھر آپ لے آئیے. اچھا، اگر آپ ایک اچھا کام بھی کرنا چاہیں گے اور اگر وہ آپ بدنیتی کے ساتھ کریں گے، یا آپ اچھا کام کرنے جائیں گے جس میں لوگ اس کا حصہ نہیں ہوں گے، تو اس کو وہ آپ کی بدنیتی سمجھیں گے. اور جب لوگ آپ حکمرانوں کی، ارباب اقتدار کی جو ایکشنز ہیں، جو اپروچز ہیں، ان کو بدنیتی پہ سمجھتے ہیں، تو پھر ملک کے اندر ایلینیشن ہوتی ہے، سیاسی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، لوگوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے. پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے عوام میں مایوسی نہ پیدا ہو. پاکستان کے عوام جو ہے، پاکستان کے لوگ، وہ اپنے مستقبل کو ایک مثبت انداز میں دیکھیں. اس وقت اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی نام نہاد جمہوریت ہے، میں نہیں مانتا. پاکستان میں اس وقت کوئی جمہوریت نہیں ہے. کیا عمران خان کے وقت میں جمہوریت تھی؟ نہیں، اس وقت بھی نہیں تھی. کسی ملک کی، کسی قوم کی زندگی میں فوری نتائج کبھی نہیں آتے. ان کے لیے آج بیج بونا پڑتا ہے اور وہ 5 سال 10 15 20 سال میں پھل دیتا ہے. ہم تو ہر 2 4 5 سال میں درخت کاٹ کے ایک نیا درخت لگاتے ہیں. اچھا کام بھی کرنے جا رہے ہو، اس کا نتیجہ برا نکلے گا. یہ بالکل ویسی بات ہے کہ جنرل مشرف نے جو ہماری لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تبدیل کیا تھا، میں نے جس دن وہ نافذ ہوا، ڈان میں فرنٹ پیج پہ میری سٹوری تھی جس میں نے لکھا تھا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، مگر چونکہ اس کے اندر عوام اور پولیٹیکل فورسز شامل نہیں تھی، پولیٹیکل پارٹیز شامل نہیں تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس دن مشرف صاحب کی گورنمنٹ جائے گی، یہ سارا کا سارا انڈو ہو جائے گا، واپس ہو جائے گا. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. جنرل مشرف کے دور کی آپ نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنس بنا اور ڈاکٹر قدیر اللہ بخشے انہوں نے آ کر کے اس کا انوگرل کیا. پروفیسر منظور واز دیئر، ڈاکٹر ہارون واز دیئر. یہ کراچی کے وہ لوگ تھے، یہ کراچی کے وہ دماغ ہیں کہ اس وقت جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا، ہم بچے تھے اس وقت، ہم نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا یہ آج کے لیے نہیں ہے بیٹا، یہ 35-40 سال بعد کے کراچی کے لیے. کانٹ یو سی بالکل صحیح کہ یہاں تک کراچی آئے گا. آج دیکھیے وہاں پر آبادی ہے پوری، وہ جو علاقہ ہے. انہوں نے کہا کراچی یہاں تک آئے گا، ٹریفک کا ازدحام ہوگا، باقی چیزیں تو تم چھوڑ دو، اس ٹریفک کی وجہ سے لوگوں کو کتنا پرابلم ہوگا. تو اگر چیزیں ٹھیک نہ ہوئیں تو ایک ڈاکٹر کو، ایک دانشور کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ اچھا رکھے. یہ کتنا اچھا خیال تھا. اسی کراچی شہر میں، اسی گلشن اقبال میں، بہت سارے ہمارے ساتھی نہیں جانتے، لیکن میں چونکہ جاتی رہی ہوں تو مجھے یاد ہے بزم سائنسی ادب ہوا کرتی تھی. بالکل. اور وہاں پر کیا کیا ڈیبیٹس ہوتے تھے. ادب کو سائنس کے ساتھ میں رکھ کے پیش کیا جاتا تھا اسی کراچی شہر میں. صحیح. اور پھر اس کے بعد میں، اور یہ وہی دور تھا، انہی جنرل مشرف کا دور تھا. پھر چیزیں خراب ہوئیں اور ایسی خراب ہوئیں. آج لٹریچر چھوڑیے، آج اس انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی آپ کو باقاعدہ یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہاں تک آؤ، یہاں یہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ تم یہاں پر آؤ اور تمہارے مسائل حل ہوں. تو آپ مجھے بتائیے، انٹلیکچولی تو ہمارا یہ حال ہے. دوسرے بیج کوئی بوتا ہے، درخت کوئی کاٹتا ہے. جب بیج مجھے اپنے ہی آنگن میں بونا ہے اور درخت مجھے اپنے لیے چاہیے، چھاؤں مجھے اپنے بچوں کے لیے چاہیے، یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے. لوکل گورنمنٹ اس کی ایگزامپل ہے، وہ نہیں ہونے دے رہے 18ویں ترمیم کے بعد بھی. دونوں معاملات کو ایڈریس کیجیے سر. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ مجھے آج بھی یاد ہے 30 جنوری تھی سن 2000. جنرل مشرف نئے نئے چیف ایگزیکٹو بنے تھے. وہ کراچی میں ہمارے ایک دوست سے گھر پہ لنچ پہ آئے. لنچ 12-1 بجے ہوتا ہے، وہ 3-3:30 بجے پہنچے. ٹھیک ہے، مصروف آدمی تھے. اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے، ہم 5 لوگ تھے، انہوں نے بیٹھ کے لنچ دہرانیاں شروع کی. ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارا یہ پلان ہے، ہم یہ ہے. ڈان میڈیا گروپ کا چیف ایگزیکٹو ہے حمید ہارون، وہ بھی وہاں پر تھے. جب سارا کچھ ہو گیا تو حمید نے جنرل پرویز مشرف سے پوچھا، جنرل
یہ بتائیے یہ سب کرنے کا آپ کے خیال میں آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اگر آپ کو یہ حق نہیں ہے جو آپ کرنے کی بات کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، جب آپ کی جگہ ہی نہیں ہے یہ کرنے کی، تو یہ چیز دیرپا کیسے ہو سکتی ہے، پائیدار کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر وہ چیز جو جنرل پرویز مشرف نے کرنے کی، دیکھیں انسٹیٹیوٹ آف بیہیورل سائنسز جو ہیں، آپ نے ڈاکٹر ہارون کا نام لیا، ڈاکٹر قدیر خان کا نام لیا، ڈاکٹر ذکی حسن تھے، بہت سارے ان کے ہم اثروں میں ڈاکٹر ادیب رضوی، جی یہ لوگ کراچی کا اثاثہ تھے، اثاثہ ہیں۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کراچی کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں، لال لال آنسو اثر ہوتے ہیں کراچی کا حال دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے، میں پھر آپ کو دوں گا، اچھا کام بھی اگر صحیح طریقے سے نہیں کیا جائے تو اس کا رزلٹ کبھی بھی اچھا نہیں نکلے گا، وہ کام انڈو ہو جائے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں بھی تو موقع آئے ہوں گے نا کہ جہاں آپ اپنا مفاد چوز کر لیتے، جہاں آپ پبلک کا مفاد رد کر دیتے، آپ نے کیریکٹر شو کیا۔ یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسی چوائس کون نہیں بڑے لے لوگ؟ سکتے۔ کن بڑے لوگوں چلیے کی میں بات کر مان رہے ہیں؟ لیتی ہوں، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، چھوٹی جگہ پہ بڑے لوگ، بڑی جگہ پہ چھوٹے لوگ بیٹھ گئے ہیں، باوجود اس کے کوئی ایک دن ان کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ یہ چوائس لیں کہ میں اس چیز کو بہتر بناؤں گا۔ میں آپ سے ایک عرض کرتا، آج آپ ایک سیاسی عمل ہوتا ہے نا، لوگ، ہم کراچی کی بات کریں، کراچی کے اندر ہم پنجاب کو، اسلام آباد کو فی الحال چھوڑ دیجئے، صرف کراچی پہ فوکس کر لیں، سندھ پہ فوکس کر لیں۔ یہ بتائیے کہ آج جو لوگ سندھ یا کراچی کی سیاست کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے کبھی کسی سیاسی عمل سے گزرے؟ انہوں نے صرف اور صرف جوڑ توڑ کی سازشیں کی ہیں، انہوں نے کبھی کوئی سیاست نہیں کی۔ انہوں نے کوئی دیکھیے سیاست کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اپنے آپ کی، میری ذات کے لیے نہیں کی جاتی، اجتماعی بہتری کے لیے کی جاتی ہے۔ کون سا شخص ایسا ہے، ذرا نام کراچی سندھ کے کوئی منسٹر اٹھا لیجئے، آپ کو ایک ایک منسٹر کے پاس 10 15 گاڑیاں ملیں گی، لینڈ کروزرز اور ڈبل کیبنز۔ ایک بتا دیں جو 60 گز کے مکان میں رہتا ہوں۔ خالد علیق شاعر تھے، پولیٹیکل شاعر تھے، جی جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، پوری کوشش کی کہ ان کو گورنر ہاؤس میں لا جائیں، ہی ریفیوز۔ وہ 60 گز کے گھر میں مر گئے۔ وہ سیاسی آدمی تھے، ان کی سیاسی سوچ تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو، آپ اٹھا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ لوگ جو عوام الناس کی سیاست کرتے تھے، وہ چاہے اپنے لیے بھی کرتے ہو مگر وہ عوام کا وہ کرتے تھے۔ آج تو آپ کے جو سیاسی لیڈر ہیں، ان میں کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ عوام میں آ جائے، ان کو خطرہ لگتا ہے کہ کوئی گولی مار دے گا۔ تو بھائی جب آپ ان لوگوں کو بنیاد بنا کے آپ سیاست کو گالی دے رہے ہو، آپ سیاست کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو بہت ہی ناجائز بات ہے۔ لیکن جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان تجاویز کے اوپر کام ہوا، جو تجاویز سامنے آئی ہیں، تو اس میں 2-3 اہم پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیاسی اجارہ داری ہے، یہ ٹوٹ سکے گا اس کا، اور اب نئے چہرے آئیں گے، مقامی قیادت سامنے آئے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے سب فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس پوائنٹ کو تو ایڈریس کر دیا کہ بھائی آئین ہے اور اس میں بڑی ترمیم بھی چاہیے ہوگی، بڑے دماغ لگانے پڑیں گے اگر نئے انتظامی یونٹس پر جاتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو تو آپ نے ایڈریس کر دیا، لیکن اس میں 2 پوائنٹس باقی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو مقامی قیادت کا سامنے آنا ہے، نئے چہروں کا، نئے لوگوں کا سامنے آنا ہے، یا میں اس کو بالکل سیدھا کہہ دیتی ہوں، قابل لوگوں کا سامنے آنا ہے۔ دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو جمود کا شکار ہے، نہیں ہو رہا یہ پاکستان میں۔ میں عرض کروں، قطعی کوئی نیا چہرہ نہیں آئے گا، اس پہ بھی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، دیکھیے ضیاء الحق کے زمانے میں کراچی میں MQM بنی، نئے چہرے سامنے آئے، سب کچھ ہوا۔ کراچی کے لوگوں نے، کیونکہ ملک تتر بتر تھا، سندھ کے اندر یا پنجاب کے اندر یا پاکستان، ایک ہمہ گیر سیاسی تحریک چل نہیں پاتی تھی، تو کراچی کے لوگوں نے کراچی پہ اکتفا کیا۔ میں تو اپنے شہر کے حوالے سے بات، اس کا حشر کیا ہوا، نئے چہرے آئے تھے نا۔ اچھا اب ہمیں یہ بتائیے، کراچی کے لیے پھر کیا سلوشن رہ جاتا ہے؟ کہاں سے شروع کریں؟ ٹریفک سے، بدترین انفراسٹرکچر سے،
کراچی میں بے امنی تھی, کہیں نہ کہیں ابھی بھی انسیڈنٹس ہیں اور بہت تکلیف دہ انسیڈنٹس سامنے آتے ہیں, لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کا تو یہی ماننا ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہے, کراچی بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہے, اور صرف کراچی پیرس ہے, کراچی پیرس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سکھر, لاڑکانہ, میرپور خاص, پورا ریڈیس وہ بھی کراچی کے جیسے بہترین ہے. اگر ان کو کراچی بہترین لگ رہا ہے تو پھر تو چھوڑ ہی دیجیے اگر یہ ڈیفینیشن ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ڈائگریس کرتا ہوں. پلیز. پرسوں شام میں ایک بچہ ہمارے ہاں ملازمت کے لیے آیا. میں نے اس سے پوچھا بیٹا تم نے کچھ پڑھا ہے؟ اس نے کہا انٹر کیا ہے. میں نے اسے کہا انٹر آرٹس کیا ہے, انٹر سائنس کیا ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ انٹر آرٹس ہے. تو میں نے کہا تم نے کہاں سے انٹر کیا؟ اس نے کہا شکارپور سے. تو میں نے کہا شکارپور بورڈ کا جو تمہیں سرٹیفکیٹ ملا؟ اس نے کہا جی ملا ہے. تو میں نے کہا اس کے اوپر لکھا ہوگا HSC سائنس آرٹس, اس کے اوپر لکھا ہوگا. اس کمپلیٹلی بلینک. میں نے کہا کالج جاتے تھے؟ کہ نہیں کالج ہم صرف پرچہ دینے گئے. میں نے کہا پرچے میں کیا کیا؟ یہ خدا کی قسم جس چیز پہ آپ مجھ سے ہاتھ رکھو قسم کھٹوا لو, یہ بالکل میں ایکوریٹ, آپ ایک آدھ لفظ اوپر نیچے ہو سکتا ہے مگر مفہوم یہی تھا. کہنے لگا پرچے میں جو ایگزامنر تھا وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا اور موبائل پہ سب کاپی کر رہے تھے. میں نے کہا کسی نے نہیں روکا. میں نے کہا کچھ پڑھا تھا؟ کہنا نہیں میں نے کہا جو تمہارے سبجیکٹس کیا تھے, تمہارے فزکس, کیمسٹری, میتھس, آرٹس, کامرس, کیا تھا تمہارا؟ اس نے کہا سائنس بھی تھی اور آرٹس بھی تھا. یہ انٹر کر کے مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر حالات اس سے کوئی زیادہ مختلف ہیں؟ میں پچھلے کئی سال سے 3rd ایئر ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کا ایک سبجیکٹ جو ہے میں ایک کراچی کی ایک پبلک یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں, پرو بونو, ہر ایک سیمسٹر پڑھاتا رہا. اور اب میں نے وہ بند کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سبجیکٹ ہے جس کو مجھے ان کو پڑھانا ہے, جب بچوں کو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں, بین الاقوامی معاشیات, سیاسیات جو بھی کہہ لیجیے, اس میں اگر ان کو باب المندب, ملاکہ اسٹریٹ, سوئس کنال, پناما کنال, ٹریڈ روٹس, مانسونز, یہی نہیں پتا آپ انہیں کیا پڑھائیں گے. واقعی نہیں پتا, بالکل نہیں پتا. یہ اگلا سال ان کا تھیسس کا ہے, اگلے سال ان کے امتحان نہیں ہونے, انہوں نے دیکھا. میں یہ 3rd ایئر کے بچوں کا, ویری گڈ کڈس, بہت اچھے بچے, مگر تو میں ان کو کہتا تھا بیٹا سب چیزیں چھوڑو, میں تمہیں یہ کچھ چیزیں پڑھنے کو دے رہا ہوں, میں تمہیں کچھ ویڈیوز یوٹیوب کی دے رہا ہوں, ان کو دیکھو تاکہ تم. آپ مجھے بتائیے جہاں پر تعلیم کا آج دنیا میں بحث چل رہی ہے, ابھی جو G7 کی میٹنگ ہوئی تھی ٹرکی میں, اس میں G7 کے علاوہ G7 کی اس میں ہوئی تھی, اس میں AI کے جو CEOs تھے کمپنیز کے وہ شامل تھے. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. ہم ابھی تک اس بات پہ رو رہے ہیں کہ ہمارے ہاں صوبے 7 ہونے چاہیے یا 1 ہونا چاہیے یا 2 ہونے چاہیے. یہ بونے, چھوٹے چھوٹے بونے پست ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے ہیں, نہ ان کو اپنے ہاتھ کا پتہ ہے نہ پاؤں کا پتہ ہے, اور بیچارہ ملک اور قوم جو ہے وہ خوار ہو رہی ہے. آپ کی اس بات سے تو تھوڑا نا امید سی ہو گئی. مجھے لگ رہا تھا کراچی کے لیے کچھ بہتر ہوگا. دیکھیے نا امید تو نہیں ہونا چاہیے. گریک مائتھولوجی میں, یونانی مائتھولوجی میں ایک فینکس ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو اپنی آنکھ سے جلاتی ہے اور پھر اس اپنی راکھ سے خود جنم لیتی ہے. ہم بھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ دوبارہ کھڑے ہوں گے. نا امیدی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے دیکھیے بحیثیت جرنلسٹ, بحیثیت سوشل ایکٹیوسٹ, میرے اور آپ کا کیا کام ہے؟ بیسکلی جو بات ہم کر رہے ہیں یہ لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو بھائی مسائل کا حل اس میں نہیں ہے کہ یہ آپ کا موبائل فون آئی فون ہے یا ہواوے ہے یا کون سا ہے. یہ کوئی سا بھی فون ہوگا, وہ فون بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. مسئلہ یہ کہ آپ کو بات کرنی آتی ہے نہیں آتی, یہ اس کا مسئلہ ہے. آپ کو جتنی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان سب میں ایون ماسٹرز کے لیول تک, میں جرمنی کی مثال دیتا ہوں, 50% تعلیم
تھیوری ہوتی ہے, 50% پریکٹیکل ہوتی ہے. پریکٹیکل کے لیے وہ کہ لوگ اسٹوڈنٹس کو کارپوریشنز میں کمپنیز میں بھیجاتا ہے. جرمن گورنمنٹ 1200 یورو مہینہ کمپنیز کو دیتی ہے جو بچوں کو اپنے یہاں ٹرین کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو میرے پاس بچے آتے ہیں کہ ہماری سمر ویکیشنز آ رہی ہیں, ہم انٹرنشپ کرا دیں. میرے پاس 30-32 بچوں کو انٹرنشپ پورے کراچی شہر میں کرانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. تو جب تک آپ لوگوں کو ہم یہ تو دیکھتے ہیں یہ مائکرو فون ہے, مگر یہ مائکرو فون آپریٹ کیسے ہو رہا ہے. ہم گاڑی چلاتے ہیں, ہمارے بچوں کو خاص کر کے جو شارع فیصل کے دوسری طرف رہتے ہیں, ان میں سے کسی کہیں گے تمہارا ٹائر پنکچر ہو گیا, ٹائر چینج کر دو, نہیں کر سکتے. اور اگر اس طرف والے سے پوچھے تو جی ہم نے ٹائر دیکھا ہی نہیں, ہم تو بس کا ٹائر دیکھتے ہیں, وہ بس والا خود ہی چینج کرتا ہے, وہ بسیں ہیں نہیں. سو یہ مایوسی کی بات نہیں ہے, چیزیں تبدیل کرنے کی بات ہے. دیکھیے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, ٹھیک ہے, اس بات کو شور کیجئے کہ وہ شہر میں رہتے ہیں, کہیں اور نہیں رہتے. اور یہ تو ہو گئی دیکھیے کراچی کی بات. حالانکہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ ہمیں سولوشن تو دیتے, کم از کم بتاتے تو کہ بھائی آج کر کے دیکھ لو تو سڑک ایسے ٹھیک ہو جائے گی, آج کر کے دیکھ لو ٹریفک ایسے ٹھیک ہو جائے گی. میں ابھی آپ کو اس کا مثال دیتا ہوں. دیکھیے سڑک بنانا میں نے آپ نے یا کراچی کے محکمہ تعمیرات نے ایجاد نہیں کیا. انگریز سارا طریقہ کار چھوڑ کے گیا ہے. کوئی بھی سڑک ہو, چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی, اس کی پہلے ایک ڈیزائن ہونا چاہیے. ڈیزائننگ ہوتی ہے, قانون یہ کہتا ہے. اچھا چھوٹی سڑک ہے تو ڈپارٹمنٹلی ہوتی ہے, شعبہ کرتا ہے, KMC ہے, KDA ہے, کنٹونمنٹ بورڈ ہے. اگر بڑی سڑک ہے, شارع فیصل ہے, شہید ملت ہے, تو اس کے لیے کنسلٹنٹ لیے جاتے ہیں. وہ کنسلٹنٹس اس کے اوپر لوڈ دیکھ کر, نمبر آف وہیکلس وہ دیکھ کر اس کا LCN نکالتے ہیں کہ اس کے اوپر وزن کتنا آئے گا. اس کی بیسس پہ وہ سب بیس روڑی کتنی ہوگی, بجری کتنی ہوگی, ایسفالٹ کیا ہوگا, وغیرہ وغیرہ وہ ڈیزائن کرتے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے, یہ ٹھیکہ ہے, 40% اپ فرنٹ رکھ دو, شیڈول ریٹ کے حساب سے ٹینڈر بھرو, اس کے بعد تم جانو تمہارا کام, سڑک بنتی ہے, بنے, نہیں بنی, نہیں بنے. چیک کرنا چاہتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے نا پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن, میں اور آپ کر لیتے ہیں, کورٹ کو وہ کرتے ہیں کہ جی جو سڑکیں بنی ہیں ان کا ڈیزائن ایلیمنٹ بتا دیں, اور یہ چیک کر لیں کہ یہ واقعی میں ایز پر ڈیزائن بنی ہے نہیں بنی. ایک 3 انچ ڈایا کا اسٹینلیس اسٹیل کا پائپ لے لیجئے, اس کو سڑک کے اوپر رکھ کے سڑک میں ٹھوک دیجئے, اس کو نکال لیجئے, سڑک کے پوری کور آ جائے گی. اس کو کاٹ کے دیکھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ 2 انچ تھی, واقعی میں 2 انچ ہے یا نہیں ہے. یہاں پر 1.5 انچ روڑی ہونی تھی, ہے یا نہیں ہے. کرش اتنا ہے, اتنا اسفالٹ ہے یا نہیں ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. منسٹرز بیٹھے ہیں, DGs بیٹھے ہیں, کاؤنسلرز بیٹھے ہیں, چیئرمینز بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں. تو بنیادی طور پہ کوئی آپ کے جو مسائل ہیں, میں بار بار یہ کہتا ہوں, دفعہ 144 انگریز اسٹیچو بکس پہ جانے سے پہلے چھوڑ کے گیا تھا. میں اور آپ یہاں بیٹھے, ہم میں سے کوئی ایک سگریٹ پینا چاہے, DC پابندی لگا سکتا ہے دفعہ 144 کے تحت. قانون ہر قسم کا موجود ہے, قانون کو ہم فیل کرتے ہیں, ہم جو نظام ہے اس کو فیل کرتے ہیں. پانی کا لے لیجئے, 2002 میں ہمارے دوست تھے جاوید اشرف, MD واٹر بورڈ تھے, انہوں نے K4 کا بیسک ڈاکیومنٹ تیار کیا کہ کراچی کو آنے والے وقت میں اتنا پانی چاہیے ہوگا, 260 ملین گیلن, اور پھر مزید 260, 650 ملین گیلن, یعنی 65 کروڑ گیلن پانی فلانے سن تک چاہیے ہوگا. 2016 میں کہ یہ 2002 میں, اچھا انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا دیکھیے پانی ہمیشہ گریوٹی سے بہتا ہے. دریائے سندھ سے پانی آتا ہے کینجر لیک میں, کینجر لیک سے پانی, کینجر لیک کے بعد 2 لیکس ہیں, 2 جھیلیں, ایک ہڈیرو کہلاتی ہے اور ایک حالجی کہلاتی ہے. یہ کینجر ہے, اس کے نیچے ہڈیرو ہے, اس کے آگے حالجی ہے. تو جاوید اشرف نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ حالجی کو ہڈیرو سے ملا دیں, ہڈیرو کو حالجی سے, کینجر کو ہڈیرو سے ملا دیں, ہڈیرو کو حالجی سے ملا دیں, اور حالجی سے پھر آپ پانی ڈرا کریں بائی گریوٹی. انہوں نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا. کیا ہوگا, کیونکہ اس وقت
बड़ी बड़ी सुपर हाईवे पे स्कीम्स बन रही थी, हाउसिंग स्कीम्स, बैरियर टाउन, DHA सिटी और बहुत सारी सिटी बन रही थी। अच्छा, आज की तारीख तक, ये 2002 तक, किंजर लेक से हमेशा जो पानी ड्रॉ हुआ है वो नेशनल हाईवे की तरफ हुआ है। नेशनल हाईवे सतह समंदर से 80 फीट के की ऊंचाई पे, और सुपर हाईवे 350 फीट पे। तो पानी जो बारिशों में या जो भी है वो कोहिस्तान से आए या खालिद दरिया सिंध से, वो आके नेशनल हाईवे की तरफ जमा होता है, वहाँ पे आप वहाँ से ड्रॉ करते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम ड्रॉ करेंगे ऊपर से, ताकि वो सुपर हाईवे के पैरेलल लाया जाए, और वो वगैरह वगैरह वो वगैरह ही हो गया। फिर जिस जगह से पानी ड्रॉ करना शुरू किया वहाँ 226 करोड़ गैलन पानी दिन का था नहीं। वहाँ पर पूरी 2016 में K4 का पहला कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिया FWO को, और 2018 में 25.5 अरब रुपए के अगेंस्ट वो 260 मिलियन गैलन 2018 में लाके कराची के सिस्टम में FWO ने डालना था, वो नहीं हुआ। उसमें ये हो गया, पहली बारिश हुई, अच्छा वो बनाया नहर, 55 फुट ऊपर एक नहर बनाई, वो उड़ गई, तो नतीजा क्या हुआ, 14.5 अरब रुपए दे के कॉन्ट्रैक्टर को फारिग किया गया। दोबारा से फिर 2021 में जो है वो 2020-21 में दोबारा शुरू किया गया, आज तक नहीं आया। बड़े बड़े पाइप्स डाले गए, अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी फ्लो करेगा पंप्स के जरिए। अच्छा, पंप्स चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए, बिजली वहाँ एक ट्रांसफार्मर नहीं है, 50 मेगावाट बिजली चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि ये वो तमाम लोग, कोई एक चीज़ उठा लीजिए, चाहे सड़क चेक कर लें, सुपरवाइज़र कौन था, एक्सीएन कौन था, चीफ इंजीनियर कौन था, कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने था, किसकी जिम्मेदारी थी, PND में कौन था, उनको सज़ा दो जो अगर गलत है। K4 के अंदर जितनी मैं कहता हूँ करप्शन नहीं हुई, पैसे तो ज़ाया हुआ, वक्त तो ज़ाया हुआ, लोग तो उसकी तो सज़ा मिलनी चाहिए, मगर नहीं। और अब तो ये कानून ना होने की वजह से, कानून पे अमल ना होने की वजह से, या कानून ना होने की वजह से, कानून ना होने की वजह से। कानून से मुराद मेरी ये नहीं, कानून तो है, कानून की अलमदारी नहीं है, कानून का डंडा नहीं है, किसी को इस बात का खौफ नहीं है। किसको पड़ी है? हाँ नहीं, वजह क्योंकि सबको पता है कि कुछ नहीं। 2017-18 की बात है, नीपा चौरंगी से जेल रोड की चौरंगी तक यूनिवर्सिटी रोड बनाई गई, 98 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया, 3.2 किलोमीटर का, और कोई 1.25 अरब रुपए में कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम कंप्लीट किया। अगली बारिश में वो सड़क 24 जगह से उजड़ गई। मैंने उसकी वीडियो बनाई और तमाम अरबाब इख्तदार, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है, मैंने उनको वीडियोस भेजी और कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लो प्रॉपर। 1 रुपए के अगेंस्ट मैं आपको करके दूंगा, मुझे सिर्फ 1 रुपये देना, मैं आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन करके देता हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता हूँ। किसी ने पलट के जवाब नहीं दिया। वजह क्या? जब आपका सीनियर वजीर जो है उसका समधी ठेकेदार है, तो कौन उसकी तफ्तीश करेगा, तहकीक करेगा, कौन उसकी सज़ा देगा? बड़े मंसूबे के बारे में जब पीपल्स पार्टी से पूछो कि भाई आपने बिना ये जाने हुए कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इसकी प्रोफाइल क्या है, इसने इससे पहले कैसा काम किया था, चलिए ठीक है, इन 2 सालों में इसने क्या करके दिया, जब हम उनसे पूछा, हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी देख लिया था। जब देख लिया था तो फिर उसको पहले पेमेंट क्यों की, और बाद में फिर इतने साल गुजरने के बाद में आपको काहे भी ख्याल आया, फिर क्यों कर ख्याल आया कि अब हम जो है ना बहुत ज़्यादा बैश कर दिया लोगों ने, तो अब हम इसे इन्वेस्टिगेट कर लें। अब इतने अरसे की गफलत के बाद में जब चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट हुई हैं, वो सड़क बन गई, वो मंसूबा बहुत बेहतर हो गया जो इतने सालों से इन्होंने उसको बिल्कुल ही साइडलाइन किया हुआ था। किस सड़क की बात कर रही हैं? मैं बड़े मंसूबे की बात कर रही हूँ। कौन सी लाइन होती है वो? तो आप बताइए ना, पहले पेमेंट कर दी, फिर ठेकेदार को पकड़ करके आपने मंसूबा उठा करके FWO को दे दिया और FWO ने उसके ऊपर काम भी कर दिया, फिर कह रहे हैं ये हमारा क्रेडिट है। कैसे है ये आपकी समझ का सर? देखिए ना, नाक़िस होने का। पहला पेमेंट ठेकेदार को नहीं दी, पहले ठेकेदार को जो पेमेंट हुई उससे आपका कमीशन आया। तो आप अगर पहले पेमेंट नहीं करेंगे, अप फ्रंट आपको कमीशन चाहिए ना। तो जब आप
پہلے پیمنٹ کریں گے تو آپ کو اپ فرنٹ پہ وہ ملے گا. اس کے بعد اس نے کیا کیا نہیں کیا, جب 40% ہے وہی بات ہو گئی. 38% ٹھیکیدار آپ کو کمیشن دے دے گا 5 سال پرانے شیڈول ریٹ کے اوپر, تو مجھے بتائیے وہ بنائے گا کیا؟ وہ کیا بنائے گا, کیا بچائے گا؟ وہ بھاگ ہی جائے گا. تو یہ دیکھیے مسئلہ جو ہے بنیادی یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں قانون کی, آئین کی علم برداری نہیں ہوگی, جب تک اس ملک کے اندر اینٹی کرپشن, FIA, چیئرمین اینٹی کرپشن, جو بھی دیگر ادارے جو کرپشن کو کنٹین کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ آزاد نہیں ہوں گے اور وہ واقعی اپنے کام میں مخلص نہیں ہوں گے, ان کے اوپر وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی جو چیزوں کو صحیح دیکھنا چاہتی ہے, اس تک نہیں ہو سکتا. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی آفت آ جاتی ہے, خدا نہ خواستہ جو ہم مینگرووز کا حال کر رہے ہیں, تو وہاں سے سمندر کی طرف سے جس بیلٹ کے اوپر رہائشی آبادیاں بن چکی ہیں, ڈینجرس ہے. ارتھکویک آیا, زلزلہ آیا, تو کسی بھی ڈیزاسٹر کے ہونے پر کراچی کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو اگر کراچی کی فالٹ لائنز یعنی جو ارتھکویک جن پہ آتا ہے, اگر وہ دیکھنا ہو تو یونائٹڈ اسٹیٹ جیولوجیکل سروس کی پلیٹ 43 ہے, وہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. ایک فالٹ آ رہی ہے بھوج سے, وہ کچھ فالٹ, وہ آت کے ہٹ کرتی ہے اسٹیل مل کو, پھر وہ وہاں سے گلستان جوہر سے ہوتی ہوئی وہ ہٹ کرتی ہے لیاری ندی کے بیٹ کو. ایک آ رہی ہے مکران سے آل along, اور وہ آ کے لیاری ندی کو ہٹ کرتی ہے. پھر سیکنڈری اور ٹرشی چھوٹی چھوٹی بہت ساری فالٹس ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہاں کوئی زلزلہ نہیں آئے گا. یہاں اگر خدا نہ خواستہ زلزلہ آ گیا, آپ تو سونامی کی بات کر رہے تھے, یہاں لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ شکوہ شکایت کس سے کریں. میں نے اکتوبر 2005 میں جو کشمیر میں اور بالا کوٹ پہ زلزلہ آیا تھا, میں ڈاکٹر دیپ رضوی ہم 8, 9 یا 10 اکتوبر کو وہاں تھے, تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا انتشار ہوتا ہے. من حیث القوم آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر, یہ قدرتی آفت, یا مین میڈ ڈیزاسٹر, اس کے نتیجے میں ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کے ہاں آپ کے پاس وسائل ہیں, وسائل کس کے پاس ہیں, کیا ہیں, وہ کسی کو نہیں معلوم. آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کوآرڈینیشن کی بات کی تھی. جی, بینظیر صاحبہ نے 1995 میں کراچی میں ایک پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ بنوایا تھا, جس کی چیئر تھی چیف سیکرٹری سندھ, اس زمانے میں سعید صدیقی صاحب تھے, اور اس کی جو سیکرٹری تھا وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی یا میئر یا ناظم جو تھا وہ تھا. وہ پرائم منسٹر ڈائریکٹو پہ بنا تھا. اس کے اندر تمام سندھ گورنمنٹ کے ادارے, KDA, KMC, KPT, ریلوے, نیوی, ایئر فورس, آرمی, یعنی کور کمانڈر کا ریپرزینٹ, ہر ایک کی 15 دن بعد میٹنگ ہونی تھی, اور وہ اس پرائم منسٹر ڈائریکٹو میں لکھا ہوا تھا کہ پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ کا اجلاس ہر 15 دن بعد ہوگا. آپ مائی کلاچی پہ ضرور آپ نے ڈرائیو کیا ہوگا. مائی کلاچی جہاں اس پہ جا کے کوئنز روڈ پہ ملتی ہے, وہاں پہ 2000 گز کا نیوی کا پلاٹ تھا. پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ کی وجہ سے وہ ایشو, اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز جو تھے وہ سیٹل ہو گئے. بینظیر صاحبہ کی گورنمنٹ چلی گئی, میں چلا گیا, سعید صدیقی صاحب چلے گئے. اس کے بعد کبھی کسی کوآرڈینیشن کے بارے میں سوچا بھی نہیں. اس اصولاً قانوناً آج بھی پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ کراچی میں ایگزسٹ کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نہ چیف سیکرٹری کو پتہ ہے, نہ ایڈمنسٹریٹر کو پتہ ہے, نہ میئر کو پتہ ہے, نہ کسی اور کو پتہ ہے, اور دلچسپی بھی نہیں ہے. دلچسپی نہیں ہے نا, کوئی کیسے ہو پائے گا. جی. اور یہ جو کنالز کا شور ہم نے سنا تھا, بات سیاسی ہے, یہ کوئی سلوشن ہے, یا یہ کوئی اڑچن ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان میں, پاکستان کے ریور سسٹم میں, پاکستان کے کنال سسٹم میں پانی کی شدید کمی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ سارا کا سارا اوپن سسٹم ہے, کنال ساری اوپن چلتی ہے, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسرا, آپ کے ہاں جو پانی کی یوٹیلائزیشن ہے وہ بہت
इनएफिशिएंट है। कनाडा में 1 मीटर क्यूब के अगेंस्ट वो तकरीबन 9 किलोग्राम सीरियल्स जो हैं ग्रो करते हैं। चाइना, अगर आप इस लिस्ट में अमेरिका, बरतानिया, यूरोप नीचे आते जाएं, चाइना 1 मीटर क्यूब में 1 किलोग्राम से ज़्यादा ग्रो करता है, उगाता है। इंडिया तकरीबन 400 ग्राम करता है, पाकिस्तान 130 ग्राम करता है। तो अब ज़रा अपने आप को ये देखिए, कनाडा में पानी की कमी नहीं है, वो 1 मीटर क्यूब में 9 किलोग्राम सीरियल्स उगा रहे हैं। सो आप पहले तो आप ये देखिए कि आपका सिस्टम कितना इनएफिशिएंट है। उसके बाद आप ऐसी जगह पे पानी को डाइवर्ट कर रहे हो जहाँ पे खुद लोकल वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो कह रहे हैं ना करो, हमारी ज़मीनें चली जाएंगी। उसके बाद अगर आप डाउन बिलो सखर और कोटरी बराज देखें, पानी है नहीं, आप पानी को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हो। आपने 1981 में इंडस जेलुम लिंक कैनाल बनाई थी चश्मा से, और आपने कहा ये सिर्फ और सिर्फ मानसून्स में होगी, आज वो 12 महीने चलती है। तो आप पानी, मैंने कहा ना, अच्छा काम भी करने जाओगे और उसके अंदर अवाम का हिस्सा नहीं होगा तो अवाम ये समझेंगे आप बदनीयती से कर रहे हैं। कैनाल्स का इशू क्या है, मुझे आपको क्या पता। आप रेगिस्तान में पानी डाइवर्ट कर रहे हो, वहाँ कौन करेगा, कौन उगाएगा, क्या कर सिंध के अंदर सुजावल में, बदीन में, अब तो कहीं लोगों के पास ज़मीनें तारीख़ी तौर पे वो करते रहें, काश्तकारी करते रहें, उनके पास पानी नहीं है, अब नई ज़मीनें आप बसाने चले हो। तो बेईमानी तो है ना, खुदगर्जी तो है, बदनीयती तो है, करप्शन तो है। तो जब करप्शन, बदनीयती, बेईमानी होगी तो अवाम उसको रेजिस्ट तो करेंगे ना। फिर आप उनको कहते हो कि जी ये तरक्की नहीं करने देते। चले, हम अपनी कंट्री की, अपने शहर की, अपने देश की बात तो कर रहे हैं, मैं ज़रा पड़ोस में झांकती हूँ। कॉकरोच कहा बच्चों को, बच्चों ने उस पर एहतजाज किया और अच्छा बुरा तोड़फोड़, गाना, सुर, सब कुछ देख लिया हमने। बाज़ बच्चों ने बड़ी मुनासिब बातें भी की और वो सारी दुनिया में है। हमारे बच्चे भी अच्छे हैं, हमें भी पता है। और ये एक चीज़ ऐसी है कि जिसके ऊपर मैं आपकी ओपिनियन चाहती हूँ। जो उन बच्चों ने किया, जिस अंदाज से किया, बहुत बेहतर भी किया। आपको लगता है ऐसा? आप बांग्लादेश देख लें, आप नेपाल देख लें, आप इंडिया देख लें, ठीक है। देखिए, आपने हिंदुस्तान की बात की है। हिंदुस्तान का जो इलेक्शंस होते हैं, इतना बड़ा, 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है, मेरे ख्याल में 50-60 करोड़ वोटर्स हैं। उनके यहाँ कम से कम 60-70% वोटर टर्नआउट होता है। आप पाकिस्तान देख लें, झूठे सच्चे वोट मिला के भी, दूर क्यों जाते हैं, कराची को देख लें। 1988 के बाद से कराची में किसी भी इलेक्शन के अंदर 40-42 इसके अंदर जो डब्बे भरे जाते हैं वोट शामिल हैं। यहाँ वोटर टर्नआउट, यहाँ पर लोगों का सियासत पर, समाजियात के ऊपर जो भरोसा है, यकीन है, वो ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि वहाँ इंडिया में कॉकरोच पार्टी बनी, यहाँ नहीं बनी। देखिए, बैक इन द डे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को बेइंतहा वोट मिला, लोग निकल कर आए। उसके बाद 1988 में देख लें, कराची में MQM को वोट मिला, पीपल्स पार्टी को वोट मिला, बेइंतहा वोट मिला, ठीक है। बाद में इमरान खान को वो किया गया, हालात ऐसे बुरे थे। मुझे तो याद है, लोगों ने 2013 के इलेक्शन में कोई रात को 8-8 बजे तक लाइन में लगकर वोट दिया। लोग, कॉकरोचेस जो हैं, वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, मगर वो जो उम्मीद है ना कि जिसके नतीजे में वो अपना हिस्सा डालें, वो उम्मीद नहीं रही है। जब तक वो उम्मीद दोबारा नहीं पैदा होगी, जब तक वो दोबारा चीज़ नहीं होगी, उस वक्त तक ये कॉकरोचेस नहीं निकलेंगे। काहे कि नहीं निकलेंगे? कि आपके और मेरे पैरों के तले दबा दिए जाए। हाँ, उनको ये नज़र आए कि वो तब्दीली ला सकते हैं। कभी भी किसी लीडर ने पॉजिटिव बात की, अच्छी बात की, हम ये तब्दीली लाएंगे, लोग निकलें, इस मुल्क में निकलें,
کسی بھی اس ریجن کے ملک کے مقابلے میں زیادہ نکلیں، مگر جب آپ ان سے وہ امید ہی چھین لیں گے، جب ان کو نظر آتا ہے کہ یار مطلب میں تو اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہتا ہوں اگر یہ عمران خان کی حکومت نہیں گرائی جاتی تو شاید عمران خان الیکشنز میں اپنی دوبارہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے، ان کی پاپولیرٹی وہ نہیں رہی تھی۔ اسی طرح سے پی ایم ایل این نواز شریف کو، میں ایمانداری کی بات ہے، میں سمجھتا تھا کہ اس میں بے نظیر کے علاوہ اگر کوئی سیاستدان جو جمہوریت پسند یا سیاست پسند ہے تو وہ نواز شریف ہے۔ وہ کس طرح سے کمپرومائز کر کے بیٹھے۔ اسی طرح سے خیر پیپلز پارٹی کو تو چھوڑ ہی دیجئے، اس کی تو بات ہی کرنا فضول ہے، ٹھیک ہے، مگر جب اس ملک میں لوگوں سے آپ بنیادی امید چھوڑ لیں، آپ 70 سال سے زیادہ عمر کی ایک ہیلتھ منسٹر کو جو کہ کینسر سروائیور ہو، اس کو آپ نے جیل میں ڈال کے بھول جائیں، ٹھیک ہے، وہاں کیا رہ جاتا ہے؟ اور آپ سمجھتی ہیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ اس ملک پہ برا وقت آئے گا تو لوگ نکل کر آئیں گے؟ کوئی نہیں نکل کر آئے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا سیلابی ریلیں آئے ہیں، بارشیں ہو گئیں زیادہ، پانی آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں کیا ہوا ہے؟ ریسکیو بوٹ نہیں پہنچی، بالکل ایک صبح بھی گزر ہی چکی ہوگی تو ایک بوٹ پہنچتی ہے اور وہ اعلان کرتی ہے کہ مریم بی بی نے آپ لوگوں کے لیے ناشتہ بھیجا ہے، ان لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ایسی خبریں تھیں۔ تو بس ایک مختصر سا آپ بتائیں گے کہ کوئی اچھے رویے ہیں؟ بالکل غلط رویے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ ہے نا اخباروں میں اپنی حکومت کے، ہم نے سویج کا ڈھکن لگا دیا، اس پہ تصویر کھنچوا کے آپ اخبار میں خبر چھاپ رہے ہیں اور اخبار والوں سے لڑ رہے ہیں کہ ہماری تصویر تم نے گٹر پہ ڈھکن لگانے کی نہیں لگائی۔ یہ وہی کیفیت ہے، وہی رویہ، کیونکہ عوام الناس سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آپ کلاؤڈ 9 پہ ہیں، کیڑے مکوڑے کاکروچز زمین پہ ہیں، تو آپ ان کو یہی بتائیں گے کاکروچز ہم آپ کے لیے ناشتہ بھیج رہے ہیں۔ تو یہ مطلب یہاں تو گنگا الٹی بہہ رہی ہے، گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ جب تک آپ اس کو اور ایسا نہیں ہے، میں نا امید نہیں ہوں، کم سے کم میں نے جیسے پہلے کہا، اس فینکس جو ہے اپنی آگ سے اپنے آپ کو جلاتی ہے اور پھر اپنے ایشز سے رائز کرتی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی رائز کریں گے۔ تھینکس فار کمنگ، بہت شکریہ آپ نے آئی میڈیا کو وقت دیا۔ بہت شکریہ۔